बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइन्स में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, वेनेज़ुएला के सदर निकोलस मादुरो की मुबैना गिरफ्तारी और न्यूयॉर्क में उन पर फर्द जुर्म का आयद होना एक अदालती खबर नहीं बल्कि ताकत की सियासत का ऐलान है। मुनशियात और असलहे की स्मगलिंग के इल्ज़ामात बज़ाहिर वजह बताए जा रहे हैं, मगर असल सवाल यह है कि अमरीका इस कार्रवाई से क्या हासिल करना चाहता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वेनेज़ुएला का इंतजाम और तेल के ज़खायर हम संभालेंगे, जिससे अमरीकी अज़ाइम का खुल के इजहार होता है। यूं ये मामला महज मुनशियात के खिलाफ जंग नहीं बल्कि तेल की दौलत और खित्ते में असर व रसूख कायम करने की जदोजहद ज्यादा दिखाई देता है। अमेरिका के अटॉर्नी जनरल पामेला बॉन्डी के ऐलान के मुताबिक निकोलस मादुरो और उनकी अहलिया सेलिया फ्लोरेस के खिलाफ न्यूयॉर्क की सदर्न डिस्ट्रिक्ट में फर्द जुर्म आयद की गई है। उन पर मुनशियात से मुतल्लिक दहशतगर्दी की साजिश, कोकेन दरामद करने की मनसूबाबंदी, मशीन गन्स और तबाहकुन हथियारों के गैर कानूनी कब्जे जैसे संगीन इल्जामात लगाए गए। वाशिंगटन का मौक़िफ़ है कि वेनेज़ुएला से मुंसलिक मुजरिमाना गिरोह खुसूसन कार्टेल दे लोस सोलिस अमरीका में मुनशियात की तरसील में मरकजी किरदार अदा करते रहे और इन गिरोहों की सरपरस्ती बराह रास्त रियासती सतह पर की गई। हालिया महीनों में सदर ट्रंप ने फेंटेनाइल और कोकेन के खिलाफ मुहिम को अपनी दाखिली सियासत का मरकजी नुक्ता बताया। इसी तनाजुर में मादुरो पर दबाव बढ़ाया गया। उनकी गिरफ्तारी पर इनामी रकम $50 बिलियन तक ले जाई गई और वेनेज़ुएला की हुकूमत को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम करार देने की बात भी की गई। दिलचस्प बात यह है कि आलमी सतह पर मुनशियात की स्मगलिंग में वेनेज़ुएला का किरदार निस्बतन महदूद रहा। माहिरीन के मुताबिक वेनेज़ुएला ज्यादातर एक राहदारी के तौर पर इस्तेमाल होता है, जबकि कोकेन का सबसे बड़ा पैदा कुनिंदा कोलंबिया है और उसकी ज्यादातर मुनशियात दूसरे रास्तों से अमरीका पहुंचती है। यही वजह है कि मादुरो मुसलसल ये मौक़िफ़ अपनाते रहे कि मुनशियात के इल्जाम एक सियासी हथियार है जिसके जरिए उनकी हुकूमत को गैर मुस्तहकम किया जा रहा है। और यह तनाज़ा सिर्फ मुनशियात तक महदूद नहीं। 2019 में अमरीका ने वेनेज़ुएला की तेल की सनत पे सख्त पाबंदियां आयद की, जिनका मकसद मादुरो हुकूमत को माली तौर पर मफलूज करना था। उस वक्त वेनेज़ुएला की तेल बरामदात निस्फ मिलियन बैरल यौमिया से भी कम रह गई थी। लेकिन 6 बरस बाद पाबंदियां बरकरार रहने के बावजूद वेनेज़ुएला ने खुफिया रास्तों से तेल की फरोख्त बढ़ा के तकरीबन 10 लाख बैरल यौमिया तक पहुंचा दी। ट्रंप मादुरो पर यह इल्जाम भी आयद करते रहे कि मुआशी बहरान और हुकूमती मजालिम के बायस लाखों वेनेज़ुएलियन शहरी मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुए और बड़ी तादाद अमरीकी सरहद तक पहुंची। अगरचे ये दावे मुतनाज़ रहे और उनके शवाहिद भी पेश नहीं किए गए। निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद यह बहस शिद्दत इख्तियार कर चुकी है कि आया अमरीका वाकई कानून की अमलदारी चाहता है या फिर वो तेल से मालामाल वेनेज़ुएला में सियासी मंजरनामा अपने मफाद के मुताबिक असर नौ तरतीब देना चाहता है ताकि खित्ते में उसका असर और रसूख बरकरार रहे। इसी मंजरनामे के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजज़ियाकार और सहाफ़ी अवैस तौहीद साहब ने। अवैस तौहीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, इस पूरे मंजरनामे को मुनशियात से जोड़ेंगे, कार्टेल की सरबराही से जोड़ेंगे, जमहूरियत की जो साख है उसको बहाल करने से जोड़ेंगे, या फिर अमेरिका की एक और तेल बरदार मुल्क पे हमले के जवाब से जोड़ेंगे? शुक्रिया यासिर। देखिए, ये तो अमेरिका की जो नंगी जारियत है उसको रिफ्लेक्ट करता है और ख़ुद अमेरिका के अंदर जो बहुत सारे तजज़ियाकार हैं उनका मानना ये है कि जो एक आइन की बरतरी थी या एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक कंट्री था अमेरिका, ट्रम्प की पॉलिसीज़ ने जो नाइजीरिया पे अटैक किया, ईरान पे अटैक किया। आपको पता है कि न्यूक्लियर साइट्स पे इन्होंने टनों वज़नी जो है बॉम्ब गिराए इज़राइल ने जब ईरान पे हमला किया था। तो ये मुस्तकिल एक जाराना पॉलिसीज़ हैं और ट्रम्प की उस पॉलिसी को भी नफ़ी करते हैं कि जैसे अभी 1 जनवरी को उन्होंने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि जब उन्होंने कहा कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या होंगी, तो उन्होंने कहा पीस, और वो नोबेल पीस प्राइज़ भी जीतना चाहते हैं। 12 वो पाकिस्तान इंडिया की जो जंग है उसको बंद कराने का तज़किरा करते हैं। मिडल ईस्ट में वो एक उन्होंने गाज़ा के अंदर जंगबंदी कराने को बहुत क्रेडिट लिया है। लेकिन ये सारी पॉलिसीज़ जो है नफ़ी करती हैं। अभी आप देख लीजिए कि ईरान के अंदर जब एक प्रोटेस्ट है और वहाँ पे एक इकोनॉमिक क्राइसिस है, इन्फ्लेशन है, तो वहाँ पर ख़ुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जी अमेरिका बिल्कुल तैयार है हमला करने के लिए अगर इन्होंने प्रोटेस्टर्स पे जो है वो गोलियां चलाई या उनके खिलाफ एग्रेशन किया। तो ये तो एक तरह से मल्टीलैटरल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बिल्डोज करना है। 9/11 के बाद से हम देख रहे हैं यासिर, और इस दफ़ा जो मडूरो के खिलाफ किया है ये तो एक सस्टेन कैंपेन है। अगर आपको याद हो, तारीख में पीछे जाएं तो 2002 के अंदर एक रेवोल्यूशन बर्पा हुआ था खुद
वेनेजुएला में के अंदर, जब वहां पे हीगो शावेज जो एक कम्युनिस्ट और लेफ्ट इंक्लाइंड एक लीडर माने जाते थे, उनके खिलाफ हुआ था और यही मानना था कि वो CIA ने ऑर्केस्ट्रेट किया है। और फिर कुछ ही दिनों के बाद फिर ह्यूगो शावेज जो है वो वापस अपने इख्तिदार पे आ गए और उसके बाद फिर मडूरो आए हैं। और मडूरो ने, ठीक है, इनके कोई रूल जो है या इनका जो गवर्नेंस का जो है रिकॉर्ड, वो कोई इतना अच्छा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद क्या ये हक देता है अमेरिका को कि अमेरिका जाए और वहाँ पर एयर बेस पर, मिलिट्री बेस पे, पोर्ट पे, एयरपोर्ट पे, पैलेस पे, प्रेसिडेंशियल पैलेस पे वहाँ पे हमला करे और उसके बाद जो है मडूरो उनकी वाइफ को निकाल के लेकर आए और फिर ये दावा करे कि जी ओवैस साहब एक चीज बताइएगा कि लॉन्चिंग पैड्स वहाँ पर मौजूद थे जिनका तज़किरा किया गया, 700 के करीब लॉन्चिंग पैड्स हैं, लेकिन फ़ज़ाई तौर पे वहाँ पे दरअंदाजी की जाती है, किसी भी चीज़ को नुकसान नहीं पहुँचता, जवाबी हमला कोई नहीं होता, तमाम तर लॉन्चिंग पैड्स भी तबाह हो जाते हैं, सदर के घर के अंदर घुसते हैं जिसे कलानुमा कहा जाता है। तो आपको ये पहले से की गई सेटिंग लगती है कि अंदरूनी तौर पे सिक्योरिटी को भी मैनेज किया गया होगा? नहीं, देखिए, जाहिर बात है कि अपोजिशन तो है वेनेजुएला के अंदर, ऐसा तो नहीं है कि पूरा मुल्क जो है वो मडूरो के फेवर के अंदर है। और ख़ुद अभी जो इलेक्शन हुए थे हालिया, उसके अंदर भी इन पे रेगिंग के इल्ज़ामात थे। और मानना यह है, जिसका इब्तदाई में आपने जिक्र किया कि $25 मिलियन से जो उनकी ऊपर रकम थी मडूरो पर, वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने $50 मिलियन कर दी, तो एक बहुत बड़ी रकम है। और कुछ तज्ज़ियाकारों का ये मानना है, जिसकी तरफ आप इशारा करेंगे यासिर, कि ये इनसाइडर जॉब हो सकती है कि इतना स्विफ्टली जो है वो किस तरीके से उसको निकाल के ले आएंगे और उनको जगह का पता होगा। जबकि ये माना जा रहा था कि मडूरो उनकी वाइफ जो है वो जगह जगह बदल रहे हैं, जगहें बदल रहे हैं हर रोज़। और ये भी मानना है कि खुद ट्रंप इस ऑपरेशन को देख रहे थे। और ये भी तस्करा ये भी है कि वो उस वक्त अपनी ख्वाबगाह में थे मडूरो और उनकी वाइफ, तो कहीं ऑफ गार्ड उनको किया है, कहीं वो सरप्राइज हुए हैं। लेकिन इतना सरप्राइजिंग तो नहीं हो सकता यासिर कि मुस्तकिल उनकी बोट्स के ऊपर हमले थे, मुस्तकिल एक जाराना बयानात थे। और ख़ुद देख लीजिए कि जो उनके अपोजिशन लीडर हैं मारिया मचाडो, उनको नोबेल पीस प्राइज़ दिया, जिस पे बहुत दुनिया के अंदर हैरत हुई और नोबेल इनाम देने वालों को क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ा कि ये कैसा है कि जो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी की लाइन में है कि वो मारिया मचाडो जो है, उन जो खुद ये कह रही थी कि अमेरिका को कि आइए आप हमारे मुल्क पे हमला कीजिए और ये जो है फिर मुझे इख्तिदार में लाएं, तो वो भी उनका भी ख्वाब चकनाचूर हो गया। जो कुछ देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल जब किया गया कि मारिया मचाडो को जो है वो इख्तिदार अब सुपुर्द करेंगे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा नहीं, उनकी इतनी रिस्पेक्ट नहीं है मुल्क के अंदर और ना उनकी इतनी सपोर्ट है। तो फिर ये जो साल भर, 1.5 साल भर से जो इतना हंगामा मचाया हुआ था कि जी मचाडो के खिलाफ नाइंसाफी हो रही है, वो क्यों था? तो अच्छा, बहुत सारे सवाल हैं। वैसा एक चीज बताइए, ये गिरफ्तारी जो है ये जरूरत थी या फिर उस जाम को तोड़ना था जो आप देखते हैं मुख्तलिफ मडारों की तकारीर के अंदर कि आओ हमला कर सकते हो तो करो, हम मजबूत हैं, हमारा दिफा मजबूत है, तुम आओगे तो तुम्हें मालूम पड़ेगा। उस जाम को भी तोड़ना था कि अगर इस तरीके से सदर ले जाया जा सकता है तो फिर आपकी सिक्योरिटी कौन सी? देखिए यासिर, मानना ये कि ये फेस सेविंग जो जाराना फॉरेन पॉलिसी अपनाई थी डोनाल्ड ट्रंप ने, उसको उसके लिए फेस सेविंग चाहिए थी। और फेस सेविंग, और अगर ये कहीं डिजास्टर हो जाता, ये नाकाम हो जाता इनका प्लान, तो खुद अंदरूनी मुल्क अमेरिका के इनको बहुत ज़्यादा धचका पहुंचता डोनाल्ड ट्रंप को। तो इस वक्त तो दो ही चीज़ें हैं। जो अमेरिका का जो ऑफिशियल बयान है, जो आपने अपने इब्तिदाई में फरमाया कि जी ये कोई ड्रग कार्टेल के खिलाफ उनकी लड़ाई है और ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है उसके खिलाफ, उसमें चार्जेस हुए हैं, 25 पेजेस के चार्जेस उन पर पड़े गए हैं, जिसका आपने भी जिक्र किया। लेकिन असल में तो बात यही है कि वेनेजुएला के जो ऑयल के ज़खायर हैं, तेल के ज़खायर हैं, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं, सऊदी अरब से भी ज़्यादा हैं, अमेरिका से भी ज़्यादा है। हाँ, ये ज़रूर है कि उनका जो क्रूड ऑयल है, खाम ऑयल तेल है, वो हैवी है, वजनी है, इस वजह से उसकी प्रोडक्शन जो है वो मुश्किल होती है। लेकिन वेनेजुएला
کہ جو ایک اتنے ذخائر کا موجود ہونا اور دوسرا جیو اسٹریٹجک امپورٹنس. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس بات پہ تلملا رہے تھے ان کی ایڈمنسٹریشن اور امریکہ کہ چائنا اور رشیا کا بڑھتا ہوا اثر رسوخ تھا اس ساؤتھ امریکہ یا لیٹن امریکہ میں. آپ نے دیکھا گادا وار کے اندر بھی جو ہے لیٹن امریکن کنٹریز جو ہیں انہوں نے پیلسٹینینز کی سپورٹ میں بیان دیے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ جارانہ پالیسی ریفلیکٹ کرتی ہے کہ ایک تو یہ کہ یو این کے جو چارٹر ہے اس کی خلاف ورزی ہے, سارے قوانین کی خلاف ورزی ہے جو اس وقت ماننا یہی ہے. اور اب یو این سیکورٹی کاؤنسل کا جو اجلاس ہوگا اس میں ایک کس طرح کی کارروائی ہوگی جس میں چائنا اور رشیا بھی ظاہر بات شامل ہیں. صاحب یہ بتائیے کہ انہوں نے جو کہا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ اس کو ہم چلائیں گے, کسی اور پہ ابھی بھروسہ نہیں کر سکتے, ان کے تیل کے انتظامات کو بھی دیکھیں گے, اور جو امریکہ ہے وہ بہتری کا خواہاں ہے. اب پرانے ماڈلز کو اگر دیکھا جائے یا پرانے تجربات کو دیکھا جائے کہ جن ممالک کے اندر رجیم چینج کے آپریشنز امریکہ نے کروائے یا وہاں پہ خود کنٹرول حاصل کرنا چاہا, اس سے یہ والا معاملہ کس حد تک مختلف ہے, اور جمہوریت کی بحالی کے امکانات کس حد تک شاذر و ناظر ہیں وینزویلا کے اندر؟ دیکھیے اگر تاریخ پہ حصہ ڈالے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہاں ڈکٹیٹرز یا آٹوکریٹک جو رجیمز ہیں ان کو بدلنے میں تو کامیاب ہوا رہا ہے امریکہ, لیکن کیا اس کے بعد وہ ملک جو ہے امن کا گہوارہ بن سکا ہے؟ نہیں. کیا وہاں پہ جمہوریت بحال ہو سکی ہے؟ نہیں. 1953 اور 1954 کے اندر ایران کے اندر انہوں نے مصدق کی حکومت کو جو ہے اس کا تختہ الٹا تھا, وہ بھی تیل کا معاملہ تھا جب انہوں نے نیشنلائز کرنے کی بات کی تھی اور ریفائنریز اور ویسٹ کو للکارا تھا. اس کے بعد شہنشاہ ایران کو یہ ویسٹرن پاورز انکلوڈنگ امریکہ جو ہے وہ لے آئے تھے اقتدار کے اندر. اس کے بعد آپ دیکھیے ویتنام کے اندر 62-63 کے اندر کمیونزم کو یہ شکست دے رہے تھے, وہاں پہ کیا انہیں منہ کی کھانی پڑی. اس کے بعد کیوبا میں فیڈل کاسٹرو جو ہے اس کے خلاف کوئی 500-600 انہوں نے اسیسینیشن اٹیمپٹ کی ہیں. کیوبا ان کے خلاف کھڑا رہا ہے ڈسپائٹ کے سینکشنز ہیں. پھر ایران پہ آپ دیکھ لیجئے کہ ایران پہ کتنے دہائیوں سے امریکہ کا رہا ہے. تو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایران کا تو یہ ایک پوری تاریخ ہے جس کے اندر جب انہوں نے رجیم چینج کرنے کی کوشش کی ہے, چاہے وہ رونالڈ ریگن کا زمانہ ہو, چاہے اس سے پہلے 60 کی دہائی کا معاملہ ہو, اس کے اندر واپس وہ ملک جو ہیں وہ امن نہیں قائم ہو سکا. اور صدام حسین کو دیکھ لیجئے نکالنے کے بعد آج بھی ہمارا آپ بات کرتے ہیں کہ عراق کے اندر کیا جو ہے وہ اس وقت حالت ہے گورننس کی, کیا رول آف لا کی حالت ہے. خود ٹونی بلیئر جو اس وقت امریکہ کے ماؤتھ پیس بنے ہوئے تھے, کئی سالوں کے بعد انہوں نے جا کے کہا کہ نہیں میس آف جو ویپنز آف میس ڈسٹرکشن جو تھے وہ ایک غلط بیان تھا ہمارا. تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ جو دوغلی پالیسیز ہیں یا ایک ہپوکریسی ہے یا ہیجومینک ڈیزائن ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے. اور مڈورو کو کا جو اریسٹ ہے یا مڈورو کی جو کڈنیپنگ ہے اور ایک ملک پہ قبضہ کرنے کی جو ایک یہ کیمپین ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اثر جو ہے وہ بہت دور رس ہوں گے. اور اس کی امپلیکیشن صرف یہ نہیں, ساؤتھ ایشیا, ساؤتھ ایسٹ ایشیا اور خاص طور پہ ساؤتھ امریکہ اور لیٹن امریکہ جو علاقہ ہے وہاں پر وہاں کی جو طاقتیں ہیں, وہاں کے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی تعلقات جو ہے وہ بہتر نہیں ہوں گے, خراب ہوں گے, اور اس کے اثرات دور رس ہوں گے, اور اس کے نتائج بھگتنے کے لیے بہت ساری اور معیشتیں جو ہیں ان کو بھی ہلتا ہوا دیکھنے کا منظرنامہ ہے. بہت شکریہ اویس توحید صاحب اس حوالے کے لیے. ناظرین, پاک بھارت تعلقات اور آنے والے دنوں میں یہ کشیدگی اگر بڑھتی ہے تو کس سمت کو جائے گی؟ خورشید محمود قصوری صاحب ایک شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ جوائن کریں گے, کہیں نہیں جائے گا. ویلکم بیک. ناظرین, ڈھاکہ میں بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کی تدفین کے موقع پہ قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق اور بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر کی ملاقات نے وقتی طور پر یہ امید پیدا کی کہ مئی میں ہونے والی پاک بھارت جھڑپوں کے بعد تعلقات میں کشیدگی کم ہو سکتی ہے. جے شنکر خود چل کے اسپیکر کے پاس آئے, دونوں میں مصافحہ ہوا اور خوشگوار جملوں کا تبادلہ ہوا. یہ مئی کی جھڑپوں کے بعد پہلا اعلیٰ سطح کا رابطہ تھا جس نے یہ تاثر دیا کہ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں شاید کچھ کمی آ جائے. مگر ڈھاکہ سے واپسی کے بعد جے شنکر کے بیانات نے بھارت کی دوہری پالیسی کو بے نقاب کر دیا. انہوں نے بھارتی شہر مدراس میں طالب علموں سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے پڑوسی برے بھی ہو سکتے ہیں, بدقسمتی سے ہمارے ہیں. انہوں نے ایک طرف سردار ایاز صادق سے ملاقات کر کے مثبت تاثر دیا تو دوسری طرف پاکستان کے بارے میں منفی لہجہ اختیار کیا. جے شنکر نے دہشت گردی کے خلاف دفاع کے اپنے حق کا حوالہ دیتے ہوئے یہ ہرزہ سرائی بھی کی کہ یہ جان بوجھ کر دہشت گردی جاری رکھتا ہے. اس بیان نے بھارتی خارجہ پالیسی میں ابہام کو واضح کیا ہے جس کی ایک اور جھلک سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے سامنے آئی.
بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا کہ کئی سال پہلے پانی کی تقسیم پر اتفاق نیک نیتی کے تحت ہوا تھا، لیکن اگر دہشت گردی جاری رہی تو اچھے ہمسائے کے فوائد حاصل نہیں ہوں گے۔ یعنی ایک طرف تو بھارت پاکستان سے اچھا پڑوسی ہونے کی امید رکھتا ہے، مگر دوسری جانب پاکستان کے حوالے سے دھمکی آمیز لہجہ اختیار کرتا ہے۔ پاکستان کی جانب سے واضح کیا جا چکا ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی پاکستان کی ریڈ لائن ہے اور اس کی کسی بھی قسم کی خلاف ورزی کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ پاکستانی وزارت خارجہ نے بھارتی وزیر خارجہ کے بیانات کو سختی سے مسترد کیا اور کہا کہ نئی دلی ایک بار پھر اپنی تشویشناک کردار سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے، جو دہشت گردی کو فروغ دینا اور خطے میں عدم استحکام کا سبب بنتا ہے۔ دفتر خارجہ نے کلبھوشن یادو کے کیس اور سرحد پار دہشت گرد کارروائیوں کے حوالے سے موجود شواہد کو بھارتی پالیسی کے خلاف دستاویزی ثبوت قرار دیا۔ دفتر خارجہ نے واضح کیا کہ پاکستان کشمیری عوام کی جائز جدوجہد کی مکمل حمایت جاری رکھے گا اور سندھ طاس معاہدے کے تحت اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ یہ پورا منظرنامہ بھارت کی پالیسیز میں موجود تضاد کو نمایاں کرتا ہے۔ ڈھاکہ میں ایس جے شنکر کی سردار ایاز صادق سے ملاقات اور واپسی کے بعد دھمکی آمیز بیان دینا، انڈس واٹر ٹریٹی کو اپنے حق میں دھمکی کے لیے استعمال کرنا، جبکہ پاکستان سے اچھا ہمسایہ ہونے کی امید رکھنا، یہ دوہری پالیسی یہ ظاہر کرتی ہے کہ صرف اشارے اور ملاقاتیں اعتماد قائم کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتے، بلکہ عملی رویہ ضروری ہوتا ہے۔ بھارت کی پالیسی یہ واضح کرتی ہے کہ اچھے تعلقات کے دعوے اور دھمکی آمیز بیانات ایک ساتھ نہیں چل سکتے، اور خطے میں حقیقی استحکام صرف شفاف، مستحکم اور غیر مبہم رویے سے ہی ممکن ہوتا ہے۔ اسی منظرنامے میں بات کریں گے، ہمیں جوائن کیا وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب نے۔ قصوری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ قصوری صاحب، ڈھاکہ کے اندر ملاقات ہوئی، مصافحہ ہوا، طویل ملاقات تو نہ ہوئی، مختصر دورانی کی ملاقات ہے، کچھ گفت و شنید ہوئی ایاز صادق صاحب اور جے ایس شنکر صاحب کے درمیان۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ بہتری کی علامت ہے؟ اتنے عرصے بعد، یعنی جنگ کے بعد، یہ پہلا اعلیٰ سطح کا رابطہ ہے یا مصافحہ ہے، یا پھر اسے صرف ایک سفارتی علامت سمجھ کے صرف نظر کر لینا چاہیے؟ نہیں، اس کو بہت زیادہ اس میں ریڈ نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایک بات کلیئر ہے کہ ڈپلومیسی میں بڑی اچھی خاصی پلاننگ کی جاتی ہے۔ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ میٹنگ سے پہلے ہم ہولڈنگ روم میں بیٹھیں گے۔ میں کئی میٹنگز میں گیا ہوں تو ہولڈنگ روم میں بٹھایا جاتا ہے۔ ہولڈنگ روم میں آپ کے پاس دو آپشنز ہیں، یا کہ آپ نظریں نہ ملائیں، دوسری بورڈ ذرا آڈ سی ہوتی ہے، دوسری ہے کہ ملائیں، لیکن جو ہمیں اطلاع ملی ہے کہ وہ خود آئے ہیں اسپیکر صاحب کے پاس یا صادق صاحب کے پاس، اسے یہ انڈیکیشن ضرور ہے کہ وہ کوئی سگنل دینا چاہ رہے تھے۔ وہ سگنل کیا تھا اس کو زیادہ ریڈ اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ شاید یا تو ان پہ پریشر پڑا ہے یا کوئی پریشر نہیں، ان کا ایک اور بیان سخت اس کے بعد آ گیا ہے۔ اسی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بس کیونکہ کرکٹ ٹیم کی جو تھا مسافہ نہ کرنا، وہ ایک سٹینڈرڈ بینچ مارک بن گیا تھا، تو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ایک بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، کہہ سکتے ہیں سلائٹلی پازیٹیو، بٹ آئی وونٹ کال اٹ ویری پازیٹیو، کیونکہ کوئی نہ کوئی پلاننگ تو تھی ان کے دماغ میں جس کی وجہ سے وہ آئے ہیں۔ کیا وہ کنفیوز کرنے آئے ہیں یا وہ ملٹیپل سگنلز دے رہے ہیں؟ کچھ ہمیں دیا ہے، وہاں جا کے انہوں نے ایگریسو سا سٹیٹمنٹ دے دیا ہے۔ ہمیں بہرحال تیار رہنا پڑے گا۔ اس کی ایک وجہ سمپل ہے کہ مودی سرکار نے شروع میں تو اپنے لوگوں کو مس لیڈ کرنے میں کامیاب ہوئی، جب یہ 4 دن کی جنگ ہوئی اور الٹا سیدھا پروپیگنڈا کیا، اور خاص طور پہ جو ان کے مین ٹی وی چینلز تھے جو کہ بڑے بڑے سیٹھوں نے خرید لیے ہیں، جو سیٹھ مودی صاحب کے سپورٹر ہیں، ان سے تو بڑی یک طرفہ ایکسرسائز ایک میڈیا کی گئی، جس میں امپریشن دیا گیا کہ جی وہ تو ہم نے بہت کامیابی حاصل کی ہے۔ اس میں 1-2 چینلز نے بعد میں معافی بھی مانگ لی، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے ان کا جی ہمیں تو یہی انفارمیشن دی گئی تھی۔ لیکن بائی اینڈ لارج انڈین میڈیا پہ اتنا زیادہ کنٹرول ہے ان کا کہ یہ جب بی جے پی کی حکومت ہے کہ انہوں نے ایک حد تک اپنے لوگوں کو کنونس کر لیا
کہ جی شاید ہمیں کچھ نہ کچھ کامیابی حاصل ہوئی ہے، لیکن جیسے سے وقت گزر رہا ہے یہ بات عیاں ہوتی جا رہی ہے کہ ان کی پبلک کو بھی کم سے کم آدھی سے زیادہ پبلک یہ سمجھ چکی ہے، باوجود اس جھوٹی بوچھاڑ کے میڈیا کے، کہ انڈیا نے کوئی اچھا پرفارمنس نہیں کیا۔ اچھا قصوری اس کا صاحب مطلب یہ ہے کہ سر اگر ان یہ کو بتائیے کہ ابھی اگر موقع ملا جی تو وہ پوری کوشش کریں گے کوئی نہ کوئی ہاتھ کرنے کی، اس لیے ہمیں الرٹ رہنا چاہیے۔ یہ وینزویلا والا جو واقعہ ہے، اس واقعے کے بعد سوشل میڈیا اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو بالخصوص ٹویٹر کے اوپر بہت سارے ایسے اکاؤنٹس موجود ہیں جس پہ ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے، بھارتی لوگوں کی طرف سے، کہ یہ ایک بینچ مارک بن گیا وینزویلا والا معاملہ، تو اب اسی طرز کے اوپر مودی کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ اسی پہ دیکھیں تو اویس الدین کا بھی ایک بیان منظر عام پہ آتا ہے، مختلف اور رہنماؤں کے بیانات اٹھ رہے ہیں وہاں سے، تو کیا اس ضمن کے اندر کوئی شرارت ہو سکتی؟ نہیں، شرارت تو میں نے کو پہلے بھی کہا، انڈیکیٹ کیا کہ ہو سکتی ہے، کیونکہ وہاں کی آدھی سے زیادہ پبلک سمجھ چکی ہے باوجود انڈین پروپیگنڈا کے کہ انڈیا کا پرفارمنس اچھا نہیں تھا اور پاکستان کو برتری حاصل تھی۔ لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا، یہ تو کوئی نئی بات تو نہیں ہے، یہ جب آپ کو شاید بھول گیا ہے یا مجھے تو اچھی طرح یاد ہے کہ جب افغانستان میں حملے امریکہ کرتا تھا اور وہ کہتا تھا ہماری سیکورٹی کو خطرہ ہے، اور وہ طالبان کے اوپر حملے کیا کرتا تھا، تو وہ انڈین میڈیا اور انڈین لیڈرشپ اس وقت بھی کہتی تھی کہ جی یہ تو کلیئر ہو گیا، ایک نیا بینچ مارک ہے کہ ہم اگر چاہیں، بھائی بینچ مارک تو تب ہے اگر آپ وہ کر سکیں جو ٹرمپ صاحب نے کیا ہے، وہ دنیا کے بہت سے ملک نہیں کر سکتے، شاید اور کوئی بھی نہیں کر سکتا، نہ کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ کہ ہم بینچ مارک بن گیا، ابھی بینچ مارک سے کیا ہوتا ہے؟ پاکستان نیوکلیئر پاور ہے، اس کی بڑی مضبوط فوج ہے، اور ابھی چھوڑ دیں اتنی متعدد جنگیں ہوئی ہیں ویسٹرن فرنٹ کے اوپر، یعنی کشمیر جہاں ہمارا جھگڑا ہے، کچھ بھی نہیں بھارت کو، یا فرینکلی سپیکنگ کوئی بوتھ آرمیز وہیں تقریباً کھڑی ہیں جہاں 1948 میں تھیں، صرف اس کا نام بدل گیا ہے سیز فائر لائن سے لائن آف کنٹرول۔ اس کا مطلب ہے کہ ملیٹریلی تو کوئی چینج نہیں آئی۔ میں نے جب کتاب لکھی تھی نیدر ہاک نور ڈو 2016 کے قریب، تو اس وقت بھی میں نے کنکلوڈ کیا تھا مختلف کتابوں کے حوالہ جات دے کے کہ جی اس وقت یہ ہے ملٹری بیلنس ہے دونوں میں، اور ایک بڑی مشہور اس وقت کتاب تھی نو وار نو پیس، اور وہ امریکنز نے لکھی تھی رائٹرز نے، اس میں بھی یہ تھا کہ ملٹری بیلنس یوں ہے کہ کچھ ایریاز میں ایک فوج کو ایڈوانٹیج ہے، دوسری میں دوسروں کو ہے۔ اب تو حالات جو ہیں، جو یہ 4 ڈے وار میں سب سے بڑا جو ایک میجرمنٹ ہے جج کرنے کا کہ بین الاقوامی برادری کیا سمجھتی ہے۔ دیکھیے انڈیا پاکستان کی نیچرلی ایک سائیکولوجیکل وارفیئر ہوتا ہے، ہمارا بھی ان کا بھی، لیکن انہوں نے تو کمال ہی کر دیا، جو انہوں نے تو جھوٹ جو کیا وہ سائیکولوجیکل وارفیئر خاک ہے، انہوں نے اپنے آپ کو ڈیمیج کر لیا، اس حد تک کہ پرو انڈین پبلیکیشنز ویسٹ میں بھی کہہ چکی ہیں کہ انڈین میڈیا واز لانچنگ وار آن اٹس آڈینس، یہ اکانومسٹ نے لکھا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ان کی جو ایفرٹس تھیں وہ کامیاب نہیں ہوئیں۔ لیکن آپ جو پوچھ رہے ہیں کہ جی کوئٹے میں یہ آ رہا ہے فلاں آ رہا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو بہت دفعہ انڈیا کہہ چکا ہے۔ اچھا سر، پھر میں کیا کہنا چاہتا ایک سوال سر یہ ہے کہ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ہمسایہ ممالک کے ساتھ روابط بہتر ہونے چاہیے، ہمیں گروتھ دیکھنی ہے، لیکن دوسری طرف جے شنکر کا واپسی کے اوپر جو بیان ہے اس کا آپ پہلے تذکرہ کر چکے ہیں، تو کیا یہ ایک مبہم پالیسی ہے بھارت کی، یا فارن پالیسی میں ایک تضاد ہے، یہی بنیادی طور پہ ان کی پالیسی ہے جسے لے کے آگے چلنا ہے؟ نہیں، ملٹیپل وائسز ہیں انڈیا میں، اس وقت یہ پوزیشن ہے کہ بی جے پی نے ایک طبقے کو جو کہ خوش قسمتی سے میجورٹی تو نہیں ہے لیکن یہ ان کو ووٹ ملتے ہیں، دوسرے جو 65% ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے، اس میں اپوزیشن کی آپ کمزوری کہہ لیں، کچھ وہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، حالانکہ
وہ تو کئی دفعہ خود اپوزیشن کہتی ہے کہ ان کے لیے وہ ایک ایگزسٹینشل تھریٹ ہے مودی صاحب کی حکومت، کیونکہ وہ جس حساب سے جا رہے ہیں اپوزیشن کو وہ بہت بڑا تھریٹ ہے انڈیا کے اندر کہ وہ اگلے الیکشن میں اس سے زیادہ ان کی بری پرفارمنس ہوگی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 65% تو ابھی بھی ان کو ووٹ نہیں دیتے، تو لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ کنٹرول ان کے پاس ہے، اور ایک سیکشن ہے ایکسٹریمسٹ ہندو سینٹیمنٹ جو کہ مودی صاحب کے سپورٹ میں ہے۔ تو پاکستان کو تو بالکل ہمیشہ یہ مد نظر رکھنا پڑے گا، اور ایم شو ملٹری ہماری جو ہے، میں تو فورن منسٹر رہا ہوں، بڑی ایکسرسائزز کرتے ہیں، مختلف ان کے نام ہیں، ہمارے مختلف نام ہیں ان ایکسرسائزز میں۔ ہم کو یہ تو نہیں امپریشن دیتے کہ انڈیا کو کمزور ہے، تو یہ کیا جاتا ہے کہ پاکستان کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھائے گا۔ تو کوئی ایسی نئی چیز تو نہیں ہے کہ پلاننگ کر رہی ہے، وی آر اے نیوکلیئر پاور، ایک بڑی مضبوط فوج ہے، اور اس فرنٹ پہ میں نے آپ کو کہا ہے کوئی چانسز بھی نہیں ہے۔ اور آپ دیکھ لیں یوکرین وار میں، جو یوکرین وار ہوئی ہے، اتنا بڑا ملک ہے روس، لیکن جو ان کی جو بیٹل فیلڈ ہے دونباس کی، وہ اس پنجاب کی بیٹل فیلڈ سے ملتا ہے۔ بہت سے دریا کرس کراس کر رہے ہیں، نہریں کرس کراس کر رہی ہیں۔ جس طرح پنجاب میں ایک روایتی ملٹری ایکشن بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اسی طرح یوکرین کے اس علاقے میں بھی جہاں جنگ ہو رہی ہے بڑا مشکل ہے۔ تو اگر یوکرین اور روس، حالانکہ روس بہت مضبوط طاقت ہے، رشیا ٹھیک ہے اس کو یورپ کی سپورٹ حاصل ہے یوکرین کو، لیکن یہاں کوئی خالہ جی کا گھر تو نہیں ہے جنگ کر لینا پاکستان انڈیا کی، کہ انڈیا فیصلہ کرے جناب ہم کبھی کریں گے تو اس کا جواب آ جائے گا۔ صحیح۔ میرا سر ایک آخری سوال یہ ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے مستقبل کیا دکھائی دیتا ہے، اور اگر اب کی بار انٹروین کرتا ہے امریکہ کسی بھی معاملے پہ، پاکستان اور بھارت کے معاملے پہ، تو بھارت کا موقف ماضی کی نسبت کس حد تک مختلف ہوگا؟ دیکھیں ایک چیز تو کلیئر ہو گئی کہ بھارت میں اب یہ امپریشن تو ڈیفینیٹلی جا رہا ہے، اور اس میں آپ دیکھیں سہاشنی حیدر نے 2025 کا ایک انالیسس کیا تھا، اور وہ ان کی ون آف دا سینئر موسٹ سیریس مائنڈڈ اینالسٹ ہیں فارن پالیسی پہ۔ انہوں نے کہا تھا کہ بہت زیادہ بھارت کو سوچنے کی ضرورت ہے، ری تھنکنگ کی ضرورت ہے، کہ 2025 اس کا جو لب لباب تھا ہندوستان کی ڈپلومیسی کے لیے اچھا سال نہیں رہا ہے۔ تو یہ چیزیں بھی ان کے سامنے ہوں گی۔ تو اگر میں اس کا یہی جواب دے سکتا ہوں کہ ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور دیکھ لینا چاہیے، اور کو ماضی کی لمبی بات نہیں، 2025 کی جنگ تو ابھی ہوئی ہے کچھ مہینے پہلے، تو ان کو اندازہ ہونا چاہیے کہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ تو ٹرمپ صاحب جو مرضی بھی کریں، پاکستان سے جنگ کرنا آسان نہیں ہے، اور جہاں تک ڈپلومیٹکلی آئسولیشن کا، اب انڈیا آئسولیشن میں ہے، پاکستان نہیں۔ الحمدللہ پاکستان کو کافی اب سپورٹ ہے، مڈل ایسٹ میں بھی، سینٹرل ایشیا میں بھی، اور چائنا کی تو ڈیمونسٹریٹڈ سپورٹ ہے، اور امریکہ کا رویہ بھی بدل گیا ہے۔ تو بھارت کے پلانرز جو ہیں ان کو یہ چیز مد نظر رکھنی پڑے گی۔ بھارت کے پلانرز جو ہیں ان کو یہ چیز مد نظر رکھنا پڑے گی، اور ماضی قریب کے جو حوالہ جات ہیں اسے سبق سیکھنا ہوگا تاکہ ان کی فارن پالیسی بہتر ہو سکے اور ان کے اندرونی حالات بہتر ہو سکے۔ بہت شکریہ خورشید محمود قصوری صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے۔ ناظرین دیگر ایشوز پہ بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد، کہیں نہیں جائے گا، اسٹے وذ اس۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ ناظرین سمندر بظاہر پرسکون ہوتا ہے، نیلا، خاموش اور امید سے بھرا ہوا، مگر اس کے سینے میں ایسی چیخیں دفن ہیں جو کبھی اعداد و شمار بن کے سامنے آتی ہیں اور کبھی ایک مختصر خبر میں گم ہو جاتی ہیں۔ پاکستان کے ہزاروں شہریوں کے لیے یہ سمندر اب امید نہیں بلکہ ایک ایسا جوا بن چکا ہے جس میں زندگیاں داؤ پر لگائی جا رہی ہیں۔ ہر گزرتے برس کے ساتھ غیر قانونی طور پہ یورپ جانے کی کوشش کرنے والے پاکستانی شہریوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ان میں سے بڑی تعداد سمندری راستہ اختیار کرتی ہے، حالانکہ یہ راستہ دنیا کے خطرناک ترین راستوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ رجحان ایسے وقت میں سامنے آ رہا ہے جب ایک طرف حکومت معاشی ترقی اور بہتری کے دعوے کر رہی ہے، اور دوسری جانب لوگ ملک چھوڑنے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالنے میں مجبور دکھائی دیتے ہیں۔ وسطی بحیرہ روم اس پوری کہانی کا سب سے خطرناک مرحلہ بن چکا ہے۔ 2025 کے دوران 26,940 غیر قانونی تارکین وطن کو اسی سمندر میں روک کر واپس لیبیا بھیجا گیا۔ یہ اعداد و شمار اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ حادثات، اموات اور سخت نگرانی کے باوجود یہ راستہ بند نہیں ہو سکا۔ ان واپس بھیجے گئے افراد میں 23,380 مرد، 2,379 خواتین اور 973 بچے شامل ہیں۔
خواتین اور بچوں کی بڑھتی ہوئی تعداد اس بات کی علامت ہے کہ اب یہ سفر صرف نوجوان مردوں تک محدود نہیں رہا بلکہ خاندانوں سمیت لوگ اس خطرناک راستے کو اختیار کر رہے ہیں۔ اگرچہ بیشتر رپورٹس میں قومیتوں کی تفصیل شامل نہیں کی گئی، لیکن بین الاقوامی اداروں کے مطابق پاکستانی شہری اس راستے پر نمایاں قومیتوں میں شامل رہے۔ اعداد و شمار کے مطابق 2023 میں یورپ جانے کی کوشش کے دوران 3500 سے 4000 پاکستانی شہری وسطی بحیرہ روم میں پکڑے جانے کے بعد لیبیا واپس بھیجے گئے۔ 2024 میں یہ تعداد مزید بڑھی اور 4000 سے زائد پاکستانی شہری اسی انجام سے دوچار ہوئے۔ 2025 میں صورتحال مزید سنگین ہوئی جب 4 سے 6000 پاکستانی شہری یورپ پہنچنے سے پہلے ہی سمندر سے گرفتار کر کے لیبیا واپس بھیج دیے گئے۔ یوں صرف 3 برسوں میں کم از کم 12 سے 15,000 پاکستانی شہریوں کا سفر یورپ پہنچنے سے پہلے ہی ختم ہو گیا۔ وسطی بحیرہ روم میں پیش آنے والے بڑے سانحات بھی اس حقیقت کو اجاگر کرتے ہیں۔ جون 2023 میں یونان کے قریب پیش آنے والے حادثے میں 600 سے زائد افراد ہلاک ہوئے، جن میں اندازاً 350 پاکستانی شہری شامل تھے۔ بعد کے برسوں میں اگرچہ ایسے بڑے حادثات کم ہوئے مگر اموات اور گمشدگیوں کا سلسلہ نہیں رکا۔ سرکاری اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ 2023 میں 962، 2024 میں 665 اموات رپورٹ ہوئیں اور اس سفر میں بچ جانے والوں کے لیے بھی مشکلات ختم نہیں ہوتی۔ انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن واضح طور پہ کہہ چکی ہے کہ لیبیا کے حراستی مراکز میں بدسلوکی اور تشدد کی شکایات عام ہیں۔ چنانچہ پاکستانیوں کا اپنی زندگیاں داؤ پر لگا کر غیر قانونی طور پہ یورپ جانے کا رجحان اس مایوسی کو ظاہر کرتا ہے جو انہیں ہر طرح کے خطرے کا سامنا کرنے کے لیے تیار کرتی ہے۔ اسی منظرنامے کا احاطہ کریں گے، ہمیں جوائن کیا ہے ماہر امیگریشن پالیسی عظیم قاسم صاحب نے۔ عظیم قاسم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ عظیم قاسم صاحب، کیا وجہ ہے وہ سمندر جہاں پہ محفوظ کبھی تجارت ہوتی تھی یا وہ محفوظ راستہ سمجھا جاتا تھا کسی بھی ملک جانے کا، وہ اب ڈنکی لگانے کا اور غیر قانونی طور پہ باہر جانے کی آماجگاہ کیوں بن چکا ہے؟ دیکھیے یاسر، اگر ہم تھوڑی سی ہسٹری کو اسٹڈی کریں تو یہ کوئی ریسنٹ ٹائم میں نہیں ہوا کہ لوگ جو ہے نا اس چیز کو یوز کر رہے ہیں، ڈنکی کے راستوں کو، سمندر کو، خاص طور پہ بحیرہ روم کو، جو کہ آپ کے جو 3 کانٹیننٹس کو آپس میں جو ہے نا ملاتا ہے۔ اس میں یورپ بھی ہے، ایشیا بھی ہے، افریقہ بھی ہے۔ لیکن پچھلے کچھ عرصہ میں، جیسے آپ نے فگرز بھی کوٹ کیے ہیں، کہ صرف اور صرف سال 2025 کے اندر جو ہے نا وہ 25,000 سے زیادہ لوگوں نے جو ہے نا اس راستے کو جو ہے نا وہ استعمال کیا ہے۔ اس کے پیچھے اگر ہم کہیں کہ کوئی ایک وجہ ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جسٹیفائیبل نہیں ہوگا۔ اس کے پیچھے ملٹیپل فیکٹرز ہیں جو کہ ترجیح دیتے ہیں ٹنکی کے راستوں کو، اور جو لوگ سفر کرنا چاہتے ہیں اس راستوں سے اور کسی نہ کسی طریقے سے اپنی بہتر زندگی جو ہے نا اس کے خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم یورپ میں پہنچ جائیں گے تو وہاں جا کے جو ہماری زندگی ہے وہ بہتر ہو جائے گی۔ اس کے پیچھے آپ کی جو ہے نا ایک تو ایک غیر یقینی صورتحال ہوتی ہے جو کہ آپ کے ملک میں جو ہے نا وہ ایک افراتفری کا عالم ہوتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ جو 90 بلکہ 100% جو لوگ یہاں سے اس سفر کو یوز کر رہے ہیں اس میں آپ کے سارے افریقن مالک ہیں، جس میں آپ کے گھانا کے لوگ ہیں، آپ کے ایتھوپیا کے لوگ ہیں، پھر آپ کے جو ہے نا کچھ انڈیا کے لوگ بھی شامل ہیں، کچھ ہمارے پاکستان کے ہیں، بنگلہ دیش کے ہیں۔ یہ وہی ممالک ہیں جہاں پر جو ایک معیشت کی جو صورتحال ہے وہ غیر یقینی ہے۔ لوگوں کا جو ٹرسٹ ہے نا وہ کسی طریقے سے ہم بحال نہیں کر پا رہے کہ آپ کے جو معاشی معاملات ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے اس ملک میں رہ کے۔ ایک تو یہ اس کی وجہ ہے۔ دوسری وجہ اس کے ساتھ ہی اگر ہم لنک کریں تو بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ ماضی میں جنہوں نے یہ راستہ یوز کیا تھا تب اتنی آپ کہہ لیں کہ سختی نہیں تھی ہے اور اس طرح کے قوانین نہیں تھے ہوتے اور بڑا آسان تھا مائگریٹ کرنا، تو وہاں جا کے لوگ سیٹل ہو گئے، انہوں نے کچھ اپنی پیچھے سے پراپرٹیز بنا لی، کچھ اپنے فائنینشیل حالات بہتر کر لیے۔ تو وہ جو لوگ ہیں جو آلریڈی وہاں پہ سیٹل ہیں وہ لوگ بھی مجبور کرتے ہیں اپنے آنے والے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، اپنے سرکل کو کہ بھائی دیکھو میں یہاں پر آ کے جو ہے نا۔ لیکن عظیم صاحب ایک چیز بتائیے، ہر سال نئی خبر آتی ہے، ہر سال یہ معلوم پڑتا ہے کہ کہیں پہ کوئی کشتی الٹ گئی جس میں بہت سارے لوگ جاں بحق ہو گئے، کہیں پہ بہت سارے لوگ جنگلوں سے گزرتے ہوئے مارے گئے۔ جب اس طرح کی اطلاعات آتی ہیں اس کے باوجود بھی ہزاروں لوگ جان خطرے میں ڈال کے ملک چھوڑنے پہ کیوں مجبور ہیں؟ اور اب جو اعداد و شمار ہے اس میں خطرے کی علامت یہ بھی ہے کہ اس میں بچے بھی شامل ہیں، خواتین بھی شامل ہیں۔ پہلے تو چلے مرد یا جوان ہی جایا کرتے تھے، اب خواتین اور بچوں کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہے؟ دیکھیں یاسر، بات وہی ہے کہ غیر یقینی صورتحال ہے۔ اگر آپ دیکھیں نا، جیسے میں نے عرض کیا کہ کون سے لوگ جو ہے نا وہ یہاں سے ہجرت کرنا چاہ رہے ہیں،
جن کے پاس نوکری نہیں ہے، جن کے پاس کھانے کو پیسے مطلب کہ آپ سمجھ لیں کہ 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، اور وہ اتنے غیر یقینی ہیں اپنے معاشی حالات کو لے کے، ملکی حالات کو لے کے. وہ سمجھتے ہیں کہ آپ دیکھیں نا خودکشی کی جو ہماری پرسنٹیج ہے وہ کس طرح انکریز کر رہی ہے. تو وہ ایک طرح سے اس چیز کو ایز اے سوسائڈ اٹیمپٹ ہی جو ہے نا وہ آپٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر تو ہم وہاں پہنچ گئے تو ٹھیک ہے، ہمارا مستقبل سنور جائے گا، لیکن اگر ہم نہیں پہنچیں گے، اگر ہم رستے میں خدا نہ خواستہ ہماری جو ہے نا موت واقع ہوتی ہے، تو وہ تو آلریڈی اس دہانے پہ پہنچ چکے ہیں جہاں پہ وہ خودکشی کرنے کو تیار ہیں. نمبر 1. نمبر 2، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر کچھ ان اویئرنیس بھی ہے جو کہ پرائیویٹ اداروں کو، این جی اوز کو، حکومتی اداروں کو بھی کریٹ کرنی چاہیے کہ باہر جانے کے اور بڑے راستے ہیں جن کو جو کہ قانونی راستے ہیں جن کو اختیار کر کے آپ لوگ جو ہے نا اپنے جو ڈیسٹینیشن ہے وہاں پہ پہنچ سکتے ہیں. جیسے ابھی اٹلی نے بھی جو ہے نا اناؤنس کیے ہیں کچھ ورک پرمٹس پاکستان. خیر یہ ہماری ڈبیٹ نہیں ہے، تو ان کو بھی ہم جو ہے نا یوٹیلائز کر سکتے ہیں. لیکن وہ جو ایک غیر یقینی صورتحال ہے، وہ جو ایک بے اعتمادی ہے، اس کی وجہ سے اب جو ایک فرسٹریشن ہے فیملیز کے اندر اپنے رشتہ داروں کو لے کے، اپنے سرکل کو لے کے، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کی بنیادی وجہ ہے جو کہ، اور پھر ایک اور چیز بھی ایسر ہے کہ ہمارے جہاں پہ جو سکل ہے نا، جو لوگ یہ جا رہے ہیں، جو راستہ یوز کر رہے ہیں، اگر آپ دیکھیں وہ کوالیفائڈ نہیں ہے، وہ ڈگری ہولڈرز نہیں ہے، نہ ان کے پاس کوئی ہنر ہے. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو وہاں جا کے بھی جو ہے نا پیٹی کامس کریں گے اور جابس کریں گے، پینٹر، کارپینٹر، واشر، ڈش واشر. اور ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم یہ کام پاکستان میں رہ کے کریں گے تو جو ہماری آمدن ہے وہ پاکستان میں کیا ہے 37,000 35,000 30,000 جو آپ کی منتھلی آمدن ہے، جو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو پلانز ہیں، جو ہماری خواہشات ہیں، ان کو پورا نہیں کر سکتی. اور اگر یہی کام وہ یورپ میں جا کے کرتے ہیں یا کسی کنٹری میں جا کے تو اس کرتے ہیں، میں پیسہ زیادہ مل جائے گا. اچھا عظیم صاحب، میرا ایک آخری سوال یہ ہے کہ اگر گزشتہ 3 برسوں کے اعداد و شمار دیکھیں، 12 سے 15 ہزار پاکستانیوں کا یورپ پہنچنے سے پہلے ہی واپس کر دیا جانا، یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے. دوسرا یہ کہ 2023 کے یونان کے قریب جو سانحہ ہوا تھا، اس کے بعد ریاست نے کیا کوئی مؤثر سبق سیکھا ہے؟ آپ ریاستی پالیسی بہتر دیکھتے ہیں امیگریشن کے حوالے سے؟ دیکھیے ریاستی جو پالیسی ہے وہ بہتر ہے، میں اس چیز کو جو ہے نا ڈینائی نہیں کرتا. البتہ دیر از آلویز اے روم فار بیٹرمنٹ، اور وہ بیٹرمنٹ کر بھی رہے ہیں. جو پچھلے دنوں انہوں نے آف لوڈنگ کی ہے، جو انہوں نے سختی کی ہے ایئرپورٹس کے اوپر، وہ اسی وجہ سے کی ہے کہ لوگ ادر مینس کو جو ہے نا وہ یوز کر کے ایک کنٹری سے دوسری کنٹری جاتے ہیں، دوسرے کنٹری سے تیسری کنٹری جائیں گے، پھر وہاں سے لیبیا موو ہوں گے، یا وہاں سے ایران موو ہوں گے، پھر وہاں سے آگے جو ہے نا وہ بحیرہ روم سے ہوتے ہوئے یورپ میں انٹر ہوں گے. تو یہ صرف ہمارا یہ ایک پالیسی کا جو ہے نا وہ اس میں عمل دخل نہیں ہے. یہاں پہ پالیسی ٹھیک ہے، دیر از اے روم فار بیٹرمنٹ. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ وہاں سے واپس آتے ہیں، ہمیں ان لوگوں کو استثنا نہیں دینا چاہیے. ان لوگوں کو یہ کہہ کے معاف، یہ میں نے آگے بھی آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ ان لوگوں کو صرف یہ کہہ کے معاف نہ کر دینا چاہیے کہ ان لوگوں کو ایجنٹ نے جو ہے نا ورگلا کے بھیجا ہوگا، جبکہ ایکول انوالومنٹ دونوں کی شامل ہوتی ہے. جو لوگ وہاں سے واپس آتے ہیں ان کو بھی پینلائز کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ ان کو پینلائز کریں گے تو پھر ہی جو ہے نا ایک میسج جائے گا کہ آپ نے یہ اسٹیپ نہیں لینا. عمل درآمد بہتر وے کے اندر ہو رہا ہے. ماضی کی جو تجربات سے حکومت نے بہتری کا فیصلہ کیا. اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو اعداد و شمار جو تلخ حقیقت کو عیاں کرتے ہیں، مستقبل کے اندر کس حد تک پاکستان کو بہتری کی سمت لے کے جائیں گے. بہت شکریہ عظیم قاسم صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی جمعے کے روز. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.